जहां ये ऊँटनी लाई गई है, बाबा आप सब जगह जाते हैं, उसको भी जाकर देखें। और सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरे सूबे की हर बेटी ने, हर बेटे ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे पैगामात पहुंचाए कि आप जाकर ज़रूर देखें और उस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन मैं यहाँ आकर बहुत मुतमईन हुआ हूँ यहाँ की टीम से, जो उसका इलाज हो रहा है, उसका ख्याल किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की हुई है, उनकी हिदायत पर यहाँ इसको पहुँचाया गया है। काबिल तहसीन बात है। हम सभी को इसी तरह से, क्योंकि ये हमारा एक साझा इशू है, लेकिन सिंध की धरती जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की धरती है, जो सच्चल सरमद की धरती है और सूफिया कराम की धरती है, लाल शहबाज कलंदर की धरती है। मैं नहीं सोच सकता कि सिंध में रहने वाला या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्त अरबाब चांडियों का कि इन्होंने मुझे हक़ाइक़ से आगाह किया और इस बात का बताया कि इस जुल्म को करने वाले का ताल्लुक़ सिंध की इस धरती से नहीं है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि इतने सूफियाओं औलियाओं की धरती पर कोई ऐसा जुल्म करे और उस रिवायत को, उस जुल्म को दोहराए जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में ऊँटनी के साथ किया गया। लेकिन आवाज़ उठाने का मकसद लोगों को अल्लाह के अजाब से बचाना है। हम सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सियासत से बालातर होकर। और मैं सिंध हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि असल मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और अगर हम इस्लामी कवानीन की बात करें तो फिर आँख के बदले आँख और टांग के बदले टांग है। लेकिन कम से कम इस मुल्क में राइज कवानीन के मुताबिक हमें मुजरिमों को सज़ा दिलवानी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर हम इस जुल्म को बढ़ावा देंगे और फिर कल उठकर कोई भी शख्स इस किस्म का घिनौना जुर्म करेगा। हम पहले ही शर्मसार हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम पर, जहां कई माओं के लाल और उनकी कोख उजाड़ दी गई है। मैं उन तमाम माओं से भी माफ़ी का तलबगार हूं और मैंने इस ऊँटनी के साथ किए गए जुल्म पर अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगता हूं। अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि हम सबको माफ़ कर दे और हमें ये तौफीक दे कि हम सच बात करते हुए हक की आवाज़ उठाएं, न कि सियासत की वजह से, मसलहत की वजह से खामोशी इख्तियार कर लें। खामोश रहने वाली कौम का जिक्र किताबों में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसा जुल्म किया है। मैं ना इस पर सियासत करूंगा, ना सियासी बात करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि असल मुजरिमों को कटोरे में लाया जाए, बेनकाब किया जाए। और जहां बिलावल भुट्टो साहब ने, उनकी फैमिली ने, सिंध हुकूमत ने इतना ख्याल किया कि ऊँटनी को यहाँ लेकर कराची मंगवाया, उसका इलाज करवा रहे हैं, तो असल मुजरिमों को भी बेनकाब करवाएं। कहीं हक़ाइक़ छुपाए तो नहीं जा रहे।
کیونکہ جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے یا جو میرے دوست ارباب چانڈیوں نے بتایا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اصل مجرم پکڑے گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں۔ تو مطمئن کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کروائیں گے، کیونکہ جتنا درد ہمیں ہے مجھے پتا ہے اتنا ہی درد ان کو بھی ہے۔ اور اس کی حالیہ مثال کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی کے واقعے پر ہے، جہاں زرداری صاحب نے خود مجھے بھی ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی فیملی، ان کے بچوں کو بہت دکھ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ اونٹنی بھی ٹھیک ہو۔ میں یہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پیشکش کرتا ہوں، لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی ساری ٹیم موجود ہے، ماشاءاللہ سبھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں، سارے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ یو اے ای، کیونکہ وہ وہاں کیمل کا پورا سلسلہ موجود ہے، میری یو اے ای کے کونسل جنرل سے بات ہوئی ہے، اور میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اگر اس اونٹنی کو دبئی بھجوانا ہو اس کی مصنوعی ٹانگ کے لیے، باقی علاج کے لیے، تو اس کے تمام اخراجات میں ذاتی طور پر اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج اس اونٹنی کو میں نے کیمی کا نام، کیونکہ یہ سب لوگ پیار سے اس کو وہی کہہ رہے ہیں، تو اس کیمی کا خیال ہم سب کو مل کر رکھنا ہے۔ 7 مہینے کی یہ اونٹنی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور سنیں جس میں جب اس کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو یہ آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی، تکلیف میں تھی۔ ہم سب کو اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے آئندہ ایسے کوئی واقعات نہ ہوں، اس کے لیے قانون سازی کے ساتھ ساتھ قانون پر عمل داری کروانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر یہ کام کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کیمی کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم سب مل جل کر کریں، اور یہ پھر سے صحتیاب ہو۔ ابھی جو میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ سب دعاؤں سے ریکور بھی کرے گی، اور ہم سب جو ہے وہ اس غم میں برابر کے اور اس کی تکلیف میں شریک رہیں گے، دعا گو رہیں گے۔ گورنر صاحب، آپ جیسے یہاں پہنچے تو اس سے پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے شادیہ مریض کی جانب سے کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہاں سرگس کرنے نہ آئیں اور اس کو پرسکون رہنے دیں، آپ اس لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں، میں اپنی اس بہن کی ٹویٹ کی وجہ سمجھتا ہوں، ان کی تکلیف کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ سانگڑ کا واقعہ ہے، سانگڑ سے وہ ایم این اے ہیں۔ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف اونٹنی کی ان کو ہوگی، اور ظاہر ہے جب انسان کسی سے پیار کرے، اس کی تکلیف کا اندازہ ہو، تو انہوں نے صحیح ٹویٹ کیا ہے۔ ہم سبھی کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہمارے رویوں سے، ہمارے ایکٹ سے، ہمارے اس کے قریب زیادہ جانے سے اونٹنی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میں اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آنے سے پہلے اس بات کی آگاہی دی، اور ہم نے اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے۔ ناظم چوکیوں یہیں پہ مارا گیا تھا پرندوں کو بچاتے ہوئے، آپ نے کہا کہ صوفیوں کی دھرتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی انہوں نے بتایا کہ گدھا آیا ہوا ہے وہاں پر حیدرآباد سے، اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوانین نہیں ہے آپ کے پاس۔ اگر جانوروں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے اسٹرانگ لاز موجود ہوتے تو شاید یہ گدھا یہاں موجود نہ ہوتا، چاہے ہماری گلی محلوں میں بلے اور کتے جو ہیں وہ گھوم نہیں رہے ہوتے زخمی حالت میں، بری حالت میں۔ تو آپ لوگ خود مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگ خود اس اسٹیج پہ موجود ہیں جب آپ ایک خود پریشر بلڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ان کی انتظامیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہوں نے وہ کویشچن پہلے سے پوچھ لیا، دونوں یہ انتظامیہ بہت لاؤڈ تھی ہمارے اوپر کہ آپ لوگ دور ہیں، ہم خود سے اپنی مرضی سے نہیں آئے، رائٹ؟ آپ نے ہمیں بلایا، بٹ یہ لوگ بہت ڈسٹرب تھے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں آ گئے یہاں پہ، ہم نے اجازت نہیں دے رہے، ہمیں یہ انڈیپینڈنٹلی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، ہم آ کے رپورٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے اتنے میڈیا کو کیوں یہاں پہ جگہ کیا جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک میڈیکل سینٹر ہے؟ مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا ہے، اور یہ سوال مجھ سے راستے میں کئی جگہوں سے کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میڈیا آواز اٹھاتا ہے، میڈیا سچ دکھاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے بھی اس وقت خوب کمال کیا۔
آواز اٹھائی. میری بہن آپ جو باتیں کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے کہ آپ اس سے اچھی آواز اٹھائیں اور آپ آئیں اور آپ نے اس کو کور کیا ہے. بالکل اس کے قوانین بننے چاہیے اور مجھے ابھی لائف اسٹاک والے بتا رہے ہیں کہ فائنل شیپ میں ہے. اللہ کرے کہ وہ فائنل ہو جائیں اور جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو جائیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ 7ویں فلور سے ایک شخص نے ایک کتے کو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دی. یعنی یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. صرف جانوروں پہ ہی ظلم نہیں ہو رہا. میں اس واقعے کا کیا کروں کہ ایک یوٹیوبر جو صرف ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک شخص کے قریب جاتا ہے اور وہ سیکورٹی گارڈ اس کو جان سے مار دے. تو یہ تو معاشرے کا مسئلہ ہے. اسے تو ہم نے اور آپ نے مل کر صحیح کرنا ہے, جس میں میڈیا کا کردار بہت بڑا ہے اور ہونا چاہیے. ہم تنقید کر رہے ہیں, تصحیح نہیں کر رہے. ہمیں تصحیح کرنی ہے سب کو مل کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس طرف گامزن بھی ہیں. آج لاکھ مخالفتوں کے باوجود میں بھی یہاں موجود ہوں, آپ بھی یہاں موجود ہیں, اور ہم نے حق اور سچ کی بات کی ہے. اگر حق اور سچ کی بات کرنے پر کوئی ناراض ہوتا ہے, مجھے ابھی کسی نے ٹیلی فون کیا آنے سے پہلے, اس نے کہا گورنر صاحب نہ جائیں, ایک اونٹنی کی وجہ سے کہیں گورنرشپ نہ چلی جائے. اچھا, تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر اس بات پر جاتی ہے تو ابھی چلی جائے. کیا یار, کیسا معاشرہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ میں آواز اٹھاؤں گا, لیکن مثبت آواز اٹھاؤں گا. کوئی اسے تنقید نہ سمجھے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو وہ ناواقف ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سانجھا مسئلہ ہے. جتنی تکلیف میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں کو ہے اتنی ہی مجھے ہے. ہو سکتا ہے مجھے کم ہو, ان کو زیادہ ہو. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا ہے, تو آپ نے بھی اندازہ کر لیا کہ میں تنقید کرنے نہیں آیا. میں تو مثبت پیش رفت کے لیے آگے آیا ہوں. آئیں ہم سب مل کے ایسے مظالم ڈھانے والوں کا مقابلہ بھی کریں اور انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا کتے کو پھینکنے والا, وہ الفرم اسکوائر کے 3رے فلور کا واقعہ تھا. تو ودن 2 آورس FIR بھی کٹتی ہے, وہ بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کو لاک اپ میں لے جاتے ہیں لیکٹ آباد کے تھانے میں. لیکن اتنا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. کم سے کم اس کو سندھ بدر تو کر سکتے ہیں, سندھ دھرتی کا نہیں ہے. تو دیکھیں, میں نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے. اگر اس کے بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, مجرم سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوتا, تو پھر میں اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جہاں آپ بہت سارے سو موٹو لیتے ہیں, آئیں ایک بے زبان کے لیے بھی سو موٹو لیں. تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں, انکوائری کروائیں کہ ایک ایسا ظلم جو ایک بے زبان کے ساتھ کیا گیا, ایک کھڑی ہوئی 7 ماہ کی اونٹنی کا سرعام پیر کاٹ دیا گیا ہے. یہ انتہا ہے ظلم کی, اور اس پر جو آواز نہیں اٹھائے گا, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ عذاب الہی سے محفوظ نہیں رہ سکتا. گورنر صاحب, آپ جو ہے آپ بھی ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں اس کو گرفتار کیا جائے. آپ خود ریاست ہیں, گورنر ہیں, تو اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بندہ نہیں پکڑا جا رہا, تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی پھر یہاں پہ؟ دیکھیں, یہ میرے جو معصوم بھائی اور بہنیں کھڑی ہیں نا, یہ قانون پڑھے. پھر اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی تک کرنے والا جیل میں ہوتا. آج ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. جب میں قانون اور آئین کی بات کرتا ہوں, مجھے کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے. کل پھر آپ کہیں گے کہ گورنر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے. قانون موجود ہے, وزیر داخلہ موجود ہے, IG موجود ہیں.
نہ کلوائیں مجھ سے ایسی باتیں جس سے تلخی کا اظہار ہو. عید کا دن ہے, قربانی کا جذبہ لے کر میں ایک دوسرے کو ہم معاف کر کے آگے بڑھیں. ہم بات یہ کریں کہ قانون جن کے ہاتھوں میں ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائیں. آج میں بھی یہی آواز اٹھا رہا ہوں, لیکن آپ سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ بار بار وہ بات کر رہے ہیں جو کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. میں بھی آپ ہی کی طرح مؤثر آواز اٹھا رہا ہوں, اور میرا یقین جانیں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو آپ سب جانتے ہیں مجھے, وہ شخص سلاخوں کے پیچھے ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے اور ہم سب مل جل کر اس قانون پر عمل درآمد کرائیں. میں جب اسٹریٹ کرائم میں کا شکار ہونے والے جتنے مظلوموں کے گھر گیا, میں نے وہاں بھی یہی بات کی ہے کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا ہوں, میں غموں اور دکھوں پہ نمک ڈالنے نہیں آیا, میں پوائنٹ اسکورنگ کرنے نہیں آیا ہوں. نہ ان کے گھر گیا تھا نہ یہاں آیا ہوں. میں اپنے تمام بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو جو اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں, آپ نے شازیہ مری بہن کی بات کی, آپ نے میرا جواب سنا. میں نے سیاسی جواب تو نہیں دیا, میں نے تو ان کی تکلیف کا اندازہ کیا کہ ان کے علاقے میں ہوا ہے, ان کا غم مجھ سے زیادہ ہوگا. اسی لیے انہوں نے احتیاط کے لیے ہمیں ٹویٹ کیا, تو ہم نے احتیاط کی. لیکن ہم اس دہرائے پہ نہیں جانا چاہتے جہاں تلخیاں بڑھیں اور مجرم جو کہ اس شہر, اس صوبے میں کرپٹ لوگ ہماری لڑائی کا فائدہ اٹھائے. ہمیں لڑنا نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت دی ہے تو دی ہے, ہمیں اس کا اقرار ہے. ہم صرف یہ دعا گو ہیں کہ وہ ایسے مجرموں اور مظلموں کو انصاف دلائیں, معصوموں کو اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اور مل جل کر ہم ان تمام مسائل